बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है और आज अंदाज़े जहां में हमारी गुफ्तगू का मौजू है लीबिया में डिक्टेटर का खात्मा और मुल्क की आज़ादी। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। तो लीजिए मुलाज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, जैसा कि आपने खबरों में मुलाहिजा फरमाया, लीबिया के अवाम आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। जुमेरात को लीबिया का डिक्टेटर मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी मारा गया और आज उबूरी कौमी कौंसिल ने बाज़ाबिता लीबिया की आज़ादी का ऐलान किया। लीबिया से मौसूला रिपोर्टें बताती हैं कि अवाम सुबह से ही सड़कों पर आ गए थे और बिनगाजी की तरफ जाने वाली सड़कें अवाम से अब भी ममलू हैं, जहां लोग उन जंगियों और उन गाजियों का इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे जिनकी मुजाहिदत के नतीजे में उन्हें आज़ादी नसीब हुई। लेकिन यहाँ बहुत से सवालात पाए जाते हैं, बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल खुद कज़्ज़ाफ़ी की मौत के बारे में उठाए जा रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ कमीशन ने भी इस बात पर जोर दिया है कि इस बात की तहकीक की जाए कि कज़्ज़ाफ़ी की मौत कैसे हुई। जब उसको जिंदा पकड़ लिया गया था तो फिर जिंदा रखने की कोशिश क्यों नहीं की गई। लीबिया की कौमी उबूरी कौंसिल के सरबराह ने भी एक बयान में कहा है कि उनकी पहली तरजीह ये थी कि कज़्ज़ाफ़ी जिंदा होता और उस पर मुकदमा चलाया जाता। सवाल ये पैदा होता है कि जब उसको जिंदा पकड़ लिया गया था तो किन अनासिर ने उसको जिंदा रहने, मुकदमे का सामना करने और बहुत से हक़ाइक़ का इंकशाफ करने से बचाने के लिए मौत की नींद सुला दिया। इसी के साथ ये भी सवाल है कि अगरचे लीबिया में डिक्टेटर का खात्मा हुआ और मुल्क की आज़ादी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अवाम को उनका हदफ मिल गया और क्या अवाम की उमंगों के मुताबिक वहां निज़ाम हुकूमत नेटो और अमेरिका के इत्तेहादियों की अफवाज की मौजूदगी में कायम हो सकती है। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है सियासी उमूर के माहिर और मुमताज तज़किया निगार हुसैन अलाई साहब को। हुसैन अलाई साहब, स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। लीबिया में अवाम आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आज मुल्क की आज़ादी का ऐलान किया गया, इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या आज से लीबिया को मुकम्मल तौर पर आज़ाद समझा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीबिया की आज़ादी में सबसे पहला कदम मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी को हुकूमत से हटाना था और मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी की हुकूमत से आज़ाद तमाम शहरों का आज़ाद होना था, जो कि अंजाम पा चुका है। लेकिन अब ये हुकूमत जो है वो नए दौर में जा रही है और ऐसा हो कि नई हुकूमत किसी से वाबस्ता न हो और ये हो कि अवाम के आरा पर वो हुकूमत उस्तवार हो। ये एक अलग मरहला है और लीबिया में एक बड़ी मुश्किल ये है कि इस मुल्क में नेटो मौजूद है और नेटो और अमेरिका ने कज़्ज़ाफ़ी को सरनगुम करने में किरदार अदा किया है। इसी वजह से ये ममालिक लीबिया की अगली हुकूमत में अपना हिस्सा मांग रहे हैं और तलब कर रहे हैं
اور دوسری مشکل یہ ہے کہ لیبیا میں عبوری کونسل ہے، اور یہ عبوری کونسل میں وہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے قذافی کے دوست اور یار رہ چکے تھے، اور جب عوام نے قیام کیا تو یہ لوگ عوام سے آ ملے۔ آیا عوام ان لوگوں کو اپنا نمائندہ بنائے گے؟ یہ ایک اہم قدم ہوگا۔ بہرحال آزادی کے لیے لیبیا میں پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے، اور یہ کہ لیبیا مکمل آزادی تک پہنچے اس کے لیے چاہیے کہ ایک آئین مدون ہو، اور آئین میں اس طرح سے قوانین بنائے جائیں کہ دوبارہ ڈکٹیٹرشپ لیبیا میں نہ آنے پائے، اور حکومت کے انتخاب اور صدر کے انتخاب میں عوام بنیادی کردار ادا کر سکیں۔ بہرحال لیبیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معمر قذافی کی 42 سالہ ڈکٹیٹرشپ کو ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک بڑی اہم کامیابی ہے۔ اور افریقہ کے ملکوں میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ عام طور سے ڈکٹیٹرشپ ہی رہی ہے، اور لیبیا کی کامیابی یمن اور بحرین میں اعتماد بے نفس عطا کرے گی ان ملکوں کی قوموں کو، تاکہ ان ملکوں میں بھی ڈکٹیٹرشپ ختم کی جا سکے۔ بہت بہت شکریہ علیہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، دہلی اسٹوڈیو چلتے ہیں جہاں ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار سراج نقوی صاحب موجود ہیں۔ نقوی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی نقوی صاحب، آج لیبیا کے عوام آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ وہاں کی عبوری قومی کونسل نے باضابطہ ملک کی آزادی کا اعلان کیا ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی علائی صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہوگی، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آزادی کی راہ میں ایک پہلا قدم ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا واقعی عوام کو ان کی حقیقی آزادی مل جاتی ہے یا نہیں۔ یہ اس صورت میں ہوگی جب عوام کی امنگوں کی ترجمان اور ان کی منتخب کردہ حکومت وجود میں آئے اور ایسا آئین مرتب کیا جائے جس میں آمریت کا شائبہ نہ ہو اور عوام کی حکومت کی ضمانت دی جائے۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ یہ پہلا قدم تو ہے، لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو عبوری کونسل ہے اس میں جو مختلف گروپ شامل ہیں وہ تمام الگ الگ نظریات کے ہیں، الگ الگ موقف ہے ان کا، اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے، خاص کام کے لیے متحد ہوئے تھے، اور وہ کام انجام پایا۔ وہ اقتدار کو سے بے دخل کرنے میں قذافی کو کامیاب رہے، لیکن یہ صرف ایک کام تھا، یہ صرف پہلا مرحلہ تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد کے مراحل زیادہ مشکل ہیں، اور ان میں کئی چیزیں ہیں، اور معاملہ صرف داخلی سطح کا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ناٹو نے اور امریکہ نے اپنے ذاتی مفادات کے تحت ان کی مدد کی تھی۔ تو جن لوگوں نے مدد کی تھی، جن ممالک نے مدد کی تھی، امریکہ نے مدد کی تھی، یہ سب اپنا اپنا حصہ چاہیں گے۔ تو ایک سب سے بڑا سوال اور ایک سب سے بڑا مسئلہ لیبیا کی عبوری کونسل کے لیے یا اس کے بعد آنے والی حکومتوں کے لیے یہ ہوگا کہ وہ غیر ملکی غلبے سے، امریکہ اور ناٹو کے غلبے سے، یورپین ممالک کے غلبے سے خود کو کیسے آزاد رکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے، میں ایک چیز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قذافی کی اقتدار سے معزولی صرف اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ وہ ایک آمر حکمران تھے، وہ ڈکٹیٹر تھے یا مطلق العنان حکمران تھے۔ اس کا ایک بہانہ تو ضرور تھا، لیکن اس کا بنیادی سبب مغربی طاقتوں اور امریکہ کی پرخواہش تھی جو قذافی کے خلاف رکھتے تھے، اور قذافی ان تمام ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہے کیونکہ حوصلہ رکھتے تھے، اس لیے بھی ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا۔ لیکن بہرحال
اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ ایک مطلق العنان حکمراں تھے. انہوں نے اپنی عوام کی خواہشات کو نظر انداز کیا, ان کے نظریات کو سننے سے گریز کیا, سیاسی اصلاحات اور سماجی اصلاحات سے گریز کیا, اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ کو یا مغرب کو یہ بہانہ ہاتھ آیا کہ وہ فوج کشی کر دیں لیبیا پر اور ان کو اقتدار سے بے دخل کر دیں. لیکن اب اقتدار سے بے دخلی کے باوجود حالات ابھی پوری طرح قابل اطمینان نہیں کہے جا سکتے, اور جیسے کہ ابھی آپ لوگ گفتگو کر رہے تھے وہ بات بالکل صحیح ہے اپنی جگہ. ایک بڑا سوال ہے کہ آگے کے حالات کیا رخ اختیار کریں گے, اس معاملے میں ابھی بہت زیادہ پر امید نہیں ہوا جا سکتا. جی بھائی صاحب, سراج نقوی صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو کی افواج نے جو مداخلت کی تھی قذافی کے خلاف, اس میں دو رائے نہیں کہ قذافی ڈکٹیٹر تھا, آمر تھا, لیکن اس کی وجہ صرف وہ اس کی ڈکٹیٹرشپ اور اس کا آمرانہ مزاج نہیں تھا, بلکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ قذافی سامراج کی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا تھا, وہ پرخاش جو اس سے ذاتی تھی. اس وجہ سے انہوں نے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس لیے کہ یہ یقیناً قذافی کسی زمانے میں امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا, لیکن جب اس کو امریکہ نے نشان عبرت بنایا ہے, اس سے کافی عرصہ پہلے وہ امریکہ کے سامنے اپنی آنکھیں بھی جھکا چکا تھا اور سر بھی جھکا چکا تھا, اور بہت حد تک امریکہ کی آغوش میں جا چکا تھا. در زمان جنگ سرد و زمان دیکھیں کولڈ وار یا سرد جنگ کے زمانے میں اور سوویت یونین کے زمانے میں قذافی کی حکومت سوویت یونین سے وابستہ تھی اور وہ سوویت بلاک میں شمار کی جاتی تھی. اور جب سوویت یونین کی حکومت ختم ہو گئی تو مغرب نے اس کو لاکربی کے دھماکے میں ملوث قرار دیا. اس کے بعد قذافی نے اپنی پالیسیاں تبدیل کرنے کی کوشش کی اور امریکہ کے ساتھ اپنے اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کی, اور اس نے اپنے بیٹے سیف الاسلام کے سہارے سے جو لندن میں پڑھائی کر رہا تھا اس کو جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیچ میں ڈالا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاکربی کے دھماکے میں اس نے تاوان ادا کر کے امریکیوں کی حمایت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی, اور قذافی نے ان ممالک سے فاصلہ اختیار کر لیا جو امریکہ کے مخالف تھے, جیسے ایران کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھنڈے پڑ گئے کیونکہ اب وہ امریکہ کی خوشنودی چاہتا تھا, اور قذافی نے امریکہ اور یورپ کی نظر اور حمایت حاصل کرنا چاہی. اس کے بعد امریکہ اور بہت سے یورپی ممالک کے سفراء طرابلس واپس آ گئے, اور جو یہ کوشش کی قذافی نے کہ اپنے مسائل امریکہ اور یورپیوں کے ساتھ حل کرے, لیکن دوسری طرف سے امریکہ اور یورپی ممالک نے کبھی بھی قذافی کے اوپر اعتماد نہیں کیا, بھروسہ نہیں کیا, کیونکہ وہ اس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے تھے. لہذا ان لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ لیبیا میں ایک ایسی حکومت آئے جس پر وہ اعتبار کر سکیں اور وہ قذافی کی حکومت سے زیادہ جو ہے وہ سٹیبل ہو سکے. لہذا بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنغازی شہر میں جب لوگوں نے قیام کیا قذافی کے خلاف اور کامیاب ہوئے تو امریکہ اور یورپی حکومتوں نے بنغازی میں انقلابی عوام کی مدد کرنا شروع کیا, اور اس طرح سے انہوں نے یہ دیکھا کہ اب لیبیا قذافی کے ہاتھوں سے نکل جائے گا, تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی اور قذافی کو گرانے میں کردار ادا کرنے کی اسٹریٹجی بنائی.
تاکہ وہ مستقبل میں بھی لیبیا میں جو ہے وہ اثر و رسوخ رکھ سکیں اور مستقبل میں آنے والی لیبین گورنمنٹ میں اپنے آدمیوں کو رکھ سکیں. اسی طرح سے لیبیا میں جو لوگ قذافی کے مخالف تھے وہ بھی نیٹو اور امریکہ کے احسان مند رہیں. یہ پالیسی ان لوگوں نے بنائی تھی اور اس پالیسی پر عمل کیا اور ان چند گزشتہ برسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ قذافی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا امریکہ اور یورپین کنٹریز کے ساتھ، لیکن امریکنز اور یورپینز نے قذافی پہ بھروسہ کرنا پسند نہیں کیا. بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، لندن اسٹوڈیو میں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار بیرسٹر یوسف اختر صاحب موجود ہیں. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یوسف اختر صاحب، لیبیا کے عوام آج آزادی کا جشن منا رہے ہیں. ان کی آزادی ان کے اپنے ارادے، اپنی جد و جہد، اپنی استقامت و پائیداری کی دین ہے یا نیٹو کی مداخلت کی؟ لیبیا کی آزادی کا کریڈٹ وہاں کے عوام کو جائے گا یا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو؟ جی، بہت آپ کا اچھا سوال ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ لیبیا کے عوام ہی پہلے کھڑے ہوئے تھے ڈکٹیٹر کے خلاف، لیکن اس میں پھر جو سب سے پہلے کودنے والوں میں تھے وہ فرانس، برطانیہ اور امریکہ تھے. تو اگر یہ فرانس، برطانیہ اور امریکہ کا تعاون حاصل نہ ہوتا اور بالخصوص پھر بعد میں نیٹو افواج بھی اس میں پارٹیسپیٹ نہ کرتی اور ہوائی حملے نہ کرتی تو شاید اس سے چھٹکارا اتنی جلدی ممکن نہ ہوتا. تو صرف کسی ایک کو کریڈٹ دینا یا اس کا ذمہ دار قرار دینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. یہ عوام کی تو فتح تھی، لیکن کیونکہ وہ پسے ہوئے تھے اور وہ قذافی صاحب کا جو آمرانہ طرز حکمرانی تھا اس سے برائے ہوئے تھے اور اس میں پسے ہوئے تھے اور مظلوم تھے. لیکن ان قوتوں کا برطانیہ، فرانس، امریکہ وغیرہ نے جو اس میں ساتھ دیا، وہ مجھ سے پہلے جو دو تجزیہ نگار حضرات فرما چکے ہیں، ان کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں، دور رس ان کی پلاننگ ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی مسلم ملک میں کوئی بھی ایسا حکمران نہ رہے جو آزادانہ طور پر اپنی کوئی رائے رکھتا ہو، آزادانہ پالیسیز اختیار کر سکتا ہو تو اور ان کا مخالف رہا ہو ماضی میں. کیونکہ ابھی علائی صاحب نے فرمایا تھا اور صحیح فرمایا تھا کہ قذافی صاحب کا شروع میں کولڈ وار کے زمانے میں روس کے ساتھ تعلق رہا تھا، تو وہ جو ان کا ساتھ تھا روس کا، وہ ایک ایسا ناقابل تلافی جرم تھا جس کو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے اور معاف نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے جو ہی دیکھا کہ وہاں کے عوام کی نظریں اپنے حکمران سے پھر چکی ہیں تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور وہاں پر ان کا ساتھ دینے کے لیے انسانی حقوق کے حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے، کیونکہ جمہوریت کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جتنے مسلم ممالک ہیں اس میں قرآنی احکامات کہ وہ امرہم شورا بینہم، یعنی ریاست کے معاملات لوگوں کے مشورے سے طے پانے چاہیے. اس سے اعراض بڑھتا جا رہا ہے صدیوں سے، اور جس کی حکمرانی ہو جائے، جو اقتدار پہ قابض ہو جائے، وہ کچھ عرصے بعد اپنی منمانی شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہو جاتے ہیں، نہ صرف اس کے بلکہ اس کی اولاد جب جوان ہوتی ہے تو ان کے بھی اپنے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں، اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ پھر جبر اور تشدد سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہلا جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ اس قذافی کے ہٹنے میں یہاں لوگ استعمال کر رہے ہیں لفظ آزادی کا،
میں کہتا ہوں وہ ملک غلام نہیں تھا. وہ ملک جو تھا بیرونی کوئی طاقت مسلط نہیں تھی. وہ کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی لیکن وہ اس سے آزاد ہو چکا تھا. اب انہوں نے ایک عامر سے تو نجات ضرور حاصل کی ہے, لیکن یہ کہنا کہ وہ آزادی, ملک کو آزادی حاصل ہوئی ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ہاں, ایک عامر سے آزادی انہوں نے نجات ضرور حاصل کی ہے. تو اس میں بہت زیادہ جو جشن منانے کی بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے درست نہیں ہے کہ ابھی جیسا کہ مجھ سے پہلے مبصر کہہ چکے ہیں وہاں پر نیٹو موجود ہے, امریکہ, برطانیہ, فرانس اور دوسرے مغربی ممالک کا اثر تمام موجود ہے, اور وہ ان لوگوں کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں. اب یہ دیکھ لیجئے, آج ہی صبح BBC وغیرہ پر وہ تبصرے ہو رہے تھے, یہاں کے جو تاجر حضرات ہیں, جو کمپنیز ہیں بڑی, وہ آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں کہ اب بڑے بڑے کانٹریکٹ جو ہیں وہ ان کو ملیں گے. تو وہاں کی تباہی, جن شہروں کی تباہی ہوئی ہے, خاص طور پر یہ سرت وغیرہ جو تھے, مصراتہ اور دوسرا, اس میں بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو بڑے ممالک کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. جیسے جنگ عظیم وغیرہ میں شہر تباہ ہوئے, اس طرح انہوں نے ان کو تباہ کیا ہے. اب وہ بڑی بڑی کمپنیز کے ٹھیکے ان کو ملیں گے, وہاں پر اس بہانے سے بھی ان کا تسلط رہے گا. لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جب نیا آئین بنے گا, نئی دستور سازی ہوگی اور نئی حکمرانی ہوگی, اس میں یہ لوگ اپنا حصہ مانگیں گے, اور بلکہ اس جنگ کے اخراجات بھی جو ہیں وہ ان سے طلب کیے جائیں گے, اور ان کے جو تیل کے اثاثے ہیں ان پر قابض ہونے کی بات کی جائے گی کہ پہلے ہمارے جو نقصانات ہوئے ہیں اور جنگ میں جو ہم نے ساتھ دیا ہے اس کے اخراجات پورے کرو. تو بہت طویل عرصے تک ان لوگوں کا اثر وہاں قائم رہنے کا اندیشہ ہے. تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کسی بھی قسم کا جشن منانا جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی اس میں نہ کی جائے, بلکہ نہایت احتیاط کا متقاضی ہے تمام معاملہ. اور وہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی طرف سے چوکس رہیں, اور یہ دیکھیں کہ بیرونی ممالک جو ہیں وہ اپنے قدم نہ جما سکیں. وہاں کے عوام کی امنگوں اور ان کی جو خواہشات ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے. وہاں اسلامی جو طریقہ کار ہے اس کو رکھا جائے, اسلامی مشاورت پر مبنی آئین بھی بنے, قوانین بھی بنے, اور پھر حکومت کی تشکیل بھی ہو, تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ پھر انہی لوگوں کے, کیونکہ ابھی اس عبوری حکومت میں بھی انہی کے حواریے موجود ہیں, اسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں, اور وہ اس سے کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اڑکا والی بات نہ ہو جائے. اور یہ بات صرف لیبیا کی نہیں ہے, مشرق اوسط کے بہت سے دوسرے ممالک میں بھی یہ چیز ہے. تونس میں بھی ہوا, مصر میں بھی ہوا, بحرین میں بھی ہو رہا ہے, اور اپنا شام میں بھی مسئلہ موجود ہے. تو ایک ایک کر کے ان کا نمبر آئے گا. تو ان سب لوگوں کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے, وہاں کے حکمرانوں کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو دبا کر نہ رکھیں, بلکہ قرآنی جو احکامات ہیں ان پر چلیں, لوگوں کی امنگوں خواہشات کو دیکھیں, اور ان کے مشورے سے حکومتوں کا قیام اور عزو الرسل جو ہے اس کو عمل میں لائیں. بہت بہت شکریہ. اور ناظرین چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو. نقوی صاحب, جناب لیبیا میں جب تک بیرونی افواج موجود ہیں, کیا عوام کی امنگیں, ان کا ہدف پورا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہدف ان کا صرف ڈکٹیٹر کا خاتمہ تو نہیں تھا. معمر قذافی کا خاتمہ اگرچہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, لیکن یہ ان کا ہدف نہیں تھا. ہدف تو ان کا یہ تھا کہ قذافی جائے اس لیے کہ وہ آمر ہے, آمرانہ نظام ختم ہو, جمہوریت آئے, ان کے امنگوں کی ترجمان حکومت برسر اقتدار آئے. تو جب تک لیبیا میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی افواج موجود رہیں گی, کیا عوام کا یہ ارادہ, یہ ہدف اور ان کی یہ خواہش پوری ہو سکے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے جو آپ نے سوال کیا, وہ بالکل خدشات اس طرح کے بالکل جائز ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہاں جو گروپس ہیں وہ, جیسے کہ ابھی میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا, وہ الگ الگ نظریات کے لوگ ہیں, ان کی وفاداریاں الگ الگ ہیں, اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو مغرب اور امریکہ کے تئیں وفاداری رکھتے ہیں. اور جیسے کہ مجھ سے پہلے کے ساتھی تجزیہ نگار نے فرمایا,
کہ تمام مغربی کمپنیاں، مغربی طاقتیں، اس میں برطانیہ ہوں یا کوئی دوسرے ہوں یا امریکہ ہو، ان سب کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو لیبیا کے وسائل ہیں، قدرتی وسائل، ان سے فائدہ اٹھایا جائے، وہاں اپنا تسلط بڑھایا جائے، وہاں سے کاروبار اور تجارت کر کے اپنے ممالک کو فائدہ پہنچایا جائے. اور قذافی کے ساتھ میں نے ابھی اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سارا معاملہ یہ تھا کہ قذافی نے، یہ بات درست ہے حالانکہ، کہ پچھلے چند سالوں میں ان کے رویے میں ایک لچیلا پن آیا تھا، لیکن اس لچیلے پن کو یہ مان لینا کہ وہ امریکہ کی طرف چلے گئے تھے، ان کے طرفدار ہو گئے تھے، یہ غلط ہوگا. اس لیے کہ بہرحال امریکی مفادات اور مغربی مفادات کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا اس پورے عرصے میں. انہوں نے صرف ایک جو بہت کشمکش کی صورتحال تھی، جو بہت ایک شدت تھی تعلقات میں، بالکل بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، اس کو تھوڑا سا کم کیا. لیکن آپ یاد کیجئے کہ جب وہ 2 سال پہلے تقریباً غالباً سن 9 میں اقوام متحدہ گئے تھے، تو ان کا لہجہ امریکہ کے تعلق سے کہیں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ سب امریکہ کی طرف ان کا جھکاؤ ہو گیا تھا. تو ایک گروپ بہرحال وہاں پر لیبیا میں ایسا ہے کہ جو اس ایشو پر بھی قذافی کی مخالفت کر رہا تھا. وہ اس بات کا قائل تھا کہ یہاں جو طریقہ یہ مغربی یا امریکہ کے خلاف اپنائے ہوئے ہیں یہ غلط ہیں، اور یہ مغرب پرست لوگ جو ہیں یہ آج بھی ان میں عبوری کونسل میں شامل ہیں. تو کل کو جب کوئی نئی حکومت بنتی ہے، یا عبوری حکومت، یہ عبوری کونسل کام کرتی ہے، یا آئین بنتا ہے، تو یہ ابھی کہنا بڑا مشکل ہوگا کہ اس میں مغربی ممالک کا تسلط ختم ہو جائے گا، ان کا غلبہ ختم ہو جائے گا، اور امریکہ کو بالکل درکنار کر دیا جائے گا. عوام کی امنگیں اپنی جگہ ہیں، اور عوام نے یہ بات درست ہے کہ عامر حکمراں سے، ایک مطلق العنان حکمراں سے، ایک ڈکٹیٹر سے نجات حاصل کر لی ہے. لیکن یہ نجات ان کو مکمل آزادی، سیاسی آزادی، سماجی آزادی، اقتصادی آزادی کی طرف لے جائے گی، اس بارے میں کوئی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن میں ان کو تھوڑا سا راحت ملی ہوگی، لیکن اختلاف رائے بہرحال موجود ہے، اور اصل مسئلہ اختلاف رائے کا ہے. مختلف گروپ وہاں کام کر رہے ہیں، ان کے سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ بعد میں اگر استفساب رائے ہوتا ہے یا آئین سازی کا کام ہوتا ہے، تو آئین کن خطوط پر ڈھلے گا. جیسا کہ ابھی کہا ہے وزیر اعظم نے لیبیا کے کہ 8 ماہ بعد وہاں پر ایک الیکشن ہوگا، اور اس میں ایک آئین ساز اسمبلی وجود میں آئے گی، پارلیمنٹ بنے گی. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ وہاں وجود میں آتی ہے، وہ پارلیمنٹ کن خطوط پر اپنے ملک کو لے کے جانا چاہے گی، اور ظاہر ہے کہ وہ پارلیمنٹ کن کن لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہے. کتنے گروپس ان میں ایسے ہیں کہ جو امریکہ اور مغرب سے آزاد ہو کر اپنے آئین کو مرتب کرتے ہیں. تو یہ چیز ابھی کہنا بہت قبل از وقت ہوگا کہ امریکہ یا مغربی ممالک کا کام وہاں ختم ہو گیا، رول ختم ہو گیا ہے. ان کے لوگ وہاں پر موجود ہیں. وہ لوگ آئین میں، کل جب آئین بنتا ہے تو کس پوزیشن میں ہوں گے، اور اس میں کتنی گنجائش اس بات کی ہوگی کہ ملک کے عوام کی امنگوں کو اس میں سامنے رکھا جائے یا مغرب اور امریکہ کے مفادات کو سامنے رکھا جائے. مجھے جو آپ نے ابھی سوال کیا، تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ عوام کی امنگوں کی تکمیل کا وقت ابھی آ گیا ہے. یہ بہرحال ایک لمبا سفر ہے، اور یہ ابھی صرف ایک مرحلہ طے ہوا ہے. وہ مرحلہ یہ ہے کہ مطلق العنانیت سے نجات حاصل کر لی ہے، اور ایک عوامی حکومت کا وجود آنے کے امکانات پیدا ہوئے ہیں. اور ان امکانات میں یہ امکان بھی ہے کہ عوام کو اپنی مرضی سے حکومت چلانے کے لیے مواقع مل جائیں. لیکن اس پر بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونا بھی ابھی مناسب نہیں ہوگا. حالات ابھی کیا رخ اختیار کریں گے یہ وقت بتائے گا. جی بہت بہت شکریہ. علائی صاحب، عبوری کونسل کے اندر خود انقلابیوں کے اندر اختلاف کا کتنا امکان آپ کو نظر آتا ہے؟ اس بارے میں لوگ زیادہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ انقلابی فورسز آپس میں لڑ جائیں اور ان کے اندر اختلاف ہو جائے.
تا الان که قذافی اب تک جب تک قذافی زندہ تھا اور انقلاب لیبیا کا کامیابی تک نہیں پہنچا تھا، تمام گروہوں میں اتحاد دیکھا جا رہا تھا. عبوری کونسل اور انقلابی گروہوں کے درمیان بھی اتحاد دیکھا جا رہا تھا، لیکن اب جب کہ قذافی کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور وہ خود ہلاک ہو چکا ہے، تو اب لیبیا میں جو ہے وہ اقتدار کی جنگ شروع ہو جائے گی. بہرحال اختلاف تو پیش آئے گا ہی. جن لوگوں نے جو ہے وہ اپنا خون پیش کیا ہے، اپنی جان پیش کی ہے، اور جن لوگوں نے جو ہے وہ ہتھیار اٹھا کر اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کی ہے اور جنگ کی ہے، تو ان کی توقع یہ ہے کہ وہ بھی آئندہ حکومت میں حصے دار بنے. اور جو لوگ قذافی کی حکومت سے جن لوگوں نے علیحدگی اختیار کی تھی اور جن لوگوں نے اب عبوری کونسل میں جو لوگ اب شامل ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ توقع ہے کہ حکومت ان کے ہاتھ میں رہے. فطری سی بات ہے کہ مغربی ممالک امریکہ اور یورپی یونین یہ کوشش کریں گے کہ لیبیا کی عبوری کونسل کے ذریعے اپنے آدمیوں کو حکومت میں شامل کریں. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا اسلحہ لے لیا جائے اور اسلحے کی جمعآوری کی جائے. گرچہ مختلف گروہوں کے ہاتھوں میں ہتھیاروں کا رہنا خطرناک ہے، لیکن یہ بات کہ سارے انقلابی ایسے لوگوں کو اپنے ہتھیار سونپ دیں جو اس سے پہلے قذافی کی حکومت میں شامل تھے اور بہت کم عرصہ ہوا ہے کہ وہ اب عبوری کونسل میں شامل ہو چکے ہیں، تو یہ ایک میرے خیال میں ایک مناسب بات نہیں ہوگی. بنابراین ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نئی حکومت کی تشکیل میں انقلابی عوام نے اور وہ لوگ جو قذافی کے خلاف انقلاب کے زمانے میں حکومت کر رہے تھے، تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلافات پیدا ہوں. لیبیا میں مختلف قبائل موجود ہیں، بڑے اثر و رسوخ والے قبائل موجود ہیں. بنغازی میں اور طرابلس میں، سیرت میں اور اس کے اطراف و اکناف کے شہروں میں جیسے مصراتہ ہے، ان جگہوں پر قذافی کے قبیلے موجود ہیں، قذافی کے حامی قبیلے موجود ہیں. تو آئندہ کی حکومت میں یہ بھی چاہیں گے کہ ان کا حق محفوظ رہے اور ان کے حق پر آنچ نہ آئے. اور اس وقت لیبیا کو تین اطراف کا جو ہے وہ چیلنج ہے. ایک طرف تو جو ہے وہ عوام ہیں جنہوں نے قذافی کے خلاف قیام کیا ہے، ایک طرف جو ہے وہ قبائل ہیں، اور ایک طرف عبوری کونسل ہے جس کے ہاتھ میں اس وقت اقتدار ہے. ان تینوں سرکلز کے درمیان آئندہ کچھ دنوں میں شدید اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے مفادات آپس میں ٹکرا سکتے ہیں حکومت سازی کے بارے میں. ایک امر اختلاف پیدا ہونے کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیبیا میں ایسا بھی ایک گروہ پایا جاتا ہے جو خود مختار لیبیا کا خواہاں ہے، چاہتا ہے کہ مغربی ملکوں کے اثر و رسوخ سے لیبیا ایک دم آزاد رہے.
اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیبیا کے عوام سب کے سب مسلمان ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ لیبیا میں اسلامی قوانین لائے جائیں، لہذا لیبیا کے عوام کے لیے فطری ترین حکومت جمہوری ہے اور اسلامی حکومت ہے، لہذا یہ لوگ چاہ سکتے ہیں کہ حکومت میں ایک لفظ اسلامی بھی لگایا جائے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ چاہیں گے کہ اسلامی کا لفظ نہ آئے۔ اس چیز سے لیبیا کے معاشرے میں اچھے خاصے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور عام طور سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جب انقلاب کامیاب ہوتے ہیں تو یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ انقلابیون اور ایسے گروہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے اور جو حکومت بنانے والے ہوتے ہیں ان کے درمیان اختلافات موجود ہو جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر یوسف اختر صاحب۔ جناب، بیداری کی موجودہ لہر کے نتیجے میں آزاد ہونے والا لیبیا تیسرا ملک ہے۔ پہلا ملک تونس تھا، اس کے بعد مصر، اور اب لیبیا کے عوام آمریت سے نجات پانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تونس میں شہدائے انقلاب کی تعداد بہت کم ہے، مصر میں کچھ زیادہ ہے لیکن ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے، 1000 کی تعداد پوری نہیں ہوتی ہے، لیکن لیبیا میں شہدائے انقلاب کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہے، اور یہ جو 50,000 سے زیادہ شہداء کہے جا رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو مختلف ادوار میں اور مختلف مراحل میں ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جن کو مختلف ادوار میں اس نے قذافی نے مارا ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو رواں سال میں آزادی کی تحریک شروع ہونے کے بعد مارے گئے ہیں۔ اکثر تجزیہ نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ نیٹو اور امریکہ کی مداخلت کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ وہاں اتنے لوگ مارے گئے۔ اگر مغربی ملکوں نے مداخلت نہ کی ہوتی تو لیبیا کے عوام آمریت سے نجات تو بہرحال حاصل کر لیتے، لیکن اتنے لوگ مارے نہ جاتے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور میں نے اپنے پہلے جو تبصرہ تھا اس میں یہی اشارہ کیا تھا کہ مختلف شہروں کی جو تباہی ہوئی ہے اس پر ایک نظر ڈالیں تو یوں لگتا ہے کہ پورے شہر کے شہر کھنڈر بن گئے ہیں، اور وہ بے تحاشا جو بمبارمنٹ کی گئی ہے جس کی میں سمجھتا ہوں شاید اتنی ضرورت نہ رہی ہو، لیکن نیٹو کی افواج نے بے دریغ اسلحہ استعمال کیا، اور اس کا مقصد صرف یہی تھا جیسا کہ اس سے قبل وہاں افغانستان میں کیا یا اس سے بھی بڑھ کر عراق میں کیا، کیونکہ افغانستان میں تو اتنا کچھ نہیں تھا، لیکن عراق میں تباہی ان کے پیش نظر یہی رہتا ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی، معاملات دبیں گے تو پھر ہماری کمپنیوں کو ٹھیکے ملیں گے اور ہمارے جو کارخانے ہیں ان کا پہیہ چلتا رہے گا۔ تو ان کے اپنے مفادات ہیں، اور دیر پا اور دور پا جو ہیں دور رس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں جس پر ان کی نگاہ رہتی ہے، اور اسی لیے دخل اندازی بھی جان بوجھ کر اور زیادہ انداز میں کرتے ہیں۔ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ تونس میں اتنا نہیں تھا، مصر میں بھی 1000 سے کم لوگ مرے ہیں، لیکن یہاں 50,000 صرف چند ماہ میں مر گئے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ جب لوگ مریں گے اور نیٹو کی مداخلت کی وجہ سے زیادہ ہوا، ان کو ہتھیار دیے گئے اور اس کو اکسایا گیا، تو اس کے نتیجے میں وہاں جن لوگوں کے زیادہ لوگ مرے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں قذافی کے جو خاندان کے لوگ تھے یا اس کے قبیلے کے لوگ تھے ان کی بھی زیادہ اور 40 سال ان کی حکومت رہی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اتنی زیادہ جب اموات ہوں تو پھر ان میں دشمنیاں اور بڑھیں اور وہاں خانہ جنگی کی سی صورت رہے۔ جتنا عرصہ خانہ جنگی رہے گی لوگوں کو ہتھیار ملتے رہیں گے، سپلائیاں ان کی ہوتی رہیں گی، ان کے مفادات ہیں، لہذا آنکھیں کھول کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اس وقت جو فریضہ کہہ دیجئے وہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک کی کوئی ایسی تنظیم ہو جو ایسے مواقع پر جب کامیابی حاصل ہو
تو بجائے یہ کہ مغرب کی طرف دیکھیں ان کی دخل اندازی ہو، وہ مل کر معاملات کو طے کریں اور وہاں وہ مصالحت کی ایک فضا پیدا کریں تاکہ ان لوگوں کا اثر و رسوخ کم ہو اور لوگ آپس میں مل جل کر رہیں، کیونکہ رہنا تو بہرحال ان کو ہے، اور ان کو اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر آئین سازی کریں، قانون سازی کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت اقتدار ہو اور ان کو وہ احساس محرومی نہ ہو جس کے نتیجے میں یہ آگے بھڑک رہی ہیں تمام مسلم ممالک میں۔ تو ان لوگوں سے تو جتنا بچا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ ایک طرف خوش آئین بات تو ہے یہ کہ جو حکمران ہیں، بادشاہ ہیں یا اپنا یہ عامر لوگ ہیں، ان سے نجات مل رہی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اگر وہاں زیادہ تباہی آ جاتی ہے اور مسلم ممالک پر دوبارہ ان کا قبضہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نہ بھولیں کہ پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت کے ہی دورے سے ہندوستان پر اور دوسرے ممالک پر قبضہ کیا تھا، اب یہ پھر تباہی کے بعد ان کی ریکنسٹرکشن کے نام پر، وہاں اصلاحات کے نام پر، جمہوریت کے نام پر اپنے قدم پھر جما لیں اور اپنے مفادات کی آبیاری کرتے رہیں، اس سے بچنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سراج نقوی صاحب۔ جناب، اتنی بڑی وسیع تباہی، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، بنیادی ڈھانچہ ملک کا تباہ ہو گیا، شہر کے شہر ویران ہو گئے، 50,000 سے زائد لوگ مارے گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی جواب دہی کس کی ہے؟ 2 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس۔ دیکھیے، اس کے ذمہ دار قذافی تو ہیں بہرحال، لیکن یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ قذافی پر اس لیے ناٹو نے حملہ کیا کہ 50,000 ہلاکتیں ہو چکی تھی، تو 50,000 ہلاکتیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی تعداد ہے، لیکن نہ صرف ہلاکتوں کے سبب سے ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ 50,000 نہ صحیح، چند ہزار ہی صحیح، لیکن بحرین میں بھی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ آج تک امریکہ نے اور ناٹو نے یا یورپی ممالک نے ایک بھی بیان نہیں دیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ کیا وہاں پر امریکہ نے یا ناٹو نے، اس کے لیے خود ذمہ دار قذافی تھے، اور اگر وہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ ساری کارروائیاں نہ کرتے تو وہ بہانہ جو امریکہ کو ملا وہاں وہ نہ ملتا، لیکن اس کے پس پشت دراصل ان کے اپنے مفادات ہی تھے، ناٹو کے بھی اور امریکہ کے بھی، ورنہ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بحرین بھی ایک ملک ہے، وہاں پر بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہاں کی حکومت نے اپنے پڑوسی حکومتوں کے تعاون سے کس بری طرح سے عوامی انقلاب کو دبایا ہے یہ سب کے سامنے ہے، لیکن اس پر امریکہ نے آج تک ایک لفظ نہیں کہا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ان تمام معاملات کے پس پشت ناٹو اور امریکہ کے اپنے مفادات بھی تھے، اس میں ہلاکت اتنا بڑا سبب نہیں تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ علائی صاحب، ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، بہت بہت شکریہ آپ نے زحمت کی۔ ناظرین، اپنے تینوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک اصلاح کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ نیٹو اور امریکہ کے اتحادیوں نے 50,000 ہلاکتوں کے بعد مداخلت نہیں کی ہے، بلکہ ان کی مداخلت کے بعد اتنی وسیع تعداد میں اتنے بڑے پیمانے پر لوگ وہاں مارے گئے ہیں، اور یہ نیٹو کی مداخلت کا نتیجہ ہے۔ اگر نیٹو نے مداخلت نہ کی ہوتی تو اس طرح سے وہاں قتل عام نہ ہوتا اور نہ ہی ملک کا بنیادی ڈھانچہ اتنا تباہ ہوتا۔ اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ نیٹو اور امریکہ نے وہاں مداخلت کس لیے کی، تو یقیناً انہوں نے اپنے سامراجی اہداف کے لیے مداخلت کی ہے، ورنہ اگر انہیں عوام سے ہمدردی ہوتی، آمریت کے وہ خلاف ہوتے، تو پھر بحرین میں اور یمن میں وہ ڈکٹیٹر کی حمایت ہرگز نہ کرتے۔ بحرین اور یمن میں وہ ڈکٹیٹر کی اب بھی حمایت کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یمن کے بارے میں کچھ دن کے بعد ان کا لب و لہجہ بدل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بحرین کی تحریک بھی جب زیادہ زور پکڑ جائے اور وہ سمجھ لیں کہ اب بحرین کی آزادی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، تو وہاں کے عوام کی حمایت کا بھی دم بھرنے لگیں۔ لیکن آج کی تاریخ تک وہ بحرین اور یمن دونوں جگہ کے آمروں کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں نہ آمروں سے کوئی پرخاش ہے اور نہ ہی ملکوں کے عوام سے کوئی ہمدردی، بلکہ انہیں عزیز ہے تو اپنا سامراجی ہدف۔ اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔